अस्सलामुअलैकुम। ज़ोहर नॉलेज टीवी देखने वाले दोस्तों को एक बार फिर खुश आमदीद। इस वीडियो में आपको दज्जाल कौन है, उसका फितना क्या है और तमाम अंबिया कराम ने दज्जाल के फितने के बारे में क्या बताया, सब बताया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आइंदा भी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह। लफ्ज़ मसीह के मायने पर 50 से ज़्यादा इल्मी तबसरे हैं। ये लफ्ज़ सादिकीन, सच्चा मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम और गुमराह कुन झूठा मसीह यानी दज्जाल दोनों पर लागू होता है। सच्चा मसीह यानी ईसा इब्ने मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हिदायत का मसीह है, जिसने पैदाइशी अंधे और कोढ़ियों को शिफा बख्शी और अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा किया। झूठा मसीह यानी कि दज्जाल अल मसीह अल दज्जाल वो झूठा है जो लोगों को गुमराह करता है। गुमराही का मसीहा जो लोगों को इन निशानियों के ज़रिए फितने में डालता है जो इससे दी गई हैं, जैसे कि बारिश बरसाना, ज़मीन को ज़िंदा करना और नबातात उगाना और दूसरे मोज़े। बस अल्लाह ताला ने दो मसीहा बनाए हैं जो एक दूसरे के मुखालिफ हैं। वो सुर्ख रंग का, छोटे कद का, घने घुंघरियाले बालों वाला, चौड़ी पेशानी और चौड़ा सीने वाला, दाएं आँख से नाबीना या ऐबदार नौजवान होगा। ये आँख ना नुमाया होगी और ना ही धंसी हुई और तैरते हुए अंगूर की तरह नज़र आएगी। इसकी बाईं आँख इसकी आँख के किनारे पर बढ़ते हुए गोश्त के एक मोटे टुकड़े से ढकी होगी। इसकी आँखों के दरमियान काफिर लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान पढ़ लेगा, ख्वाह वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। इसकी एक और ख़ुसूसियत ये होगी कि वो जरासीम से पाक होगा। इसके यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। दज्जाल का लफ्ज़ जानबूझकर मामलात को उलझाने और मुबहम होने के लिए इस्तेमाल होता है। दज्जाल वो है जो मुबहम बात करता है, बहुत से झूठ बोलता है और बहुत से लोगों को धोखा देता है। लफ्ज़ दज्जाल झूठे मसीहा का लक़ब बन गया। दज्जाल को इसलिए कहा जाता है कि वो लोगों से झूठ बोलकर, इनको धोखा देकर और इनमें उलझकर अपना कुफर छुपाएगा। दज्जाल बनी आदम में से एक आदमी होगा। इसकी बहुत सी सिफ़ात होंगी जो अहादीस में लोगों को इससे आशना करने और इसके शर से डराने के लिए बयान की गई हैं। बस जब वो आएगा तो अहले ईमान इसे जान लेंगे और इससे गुमराह नहीं होंगे। वो इसकी खुसूसियात को जान लेंगे जिनके बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। ये खुसूसियात इसे दूसरे लोगों से मुमताज़ कर देंगी ताकि कोई इसके फ़रेब में ना आए, सिवाय उन लोगों के जो जाहिल हैं और जिनका अज़ाब पहले से तय हो चुका है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चंद सही अहादीस की पैरवी करते हैं जिनमें मंदरजा बाला सिफ़ात का जिक्र किया गया है। ये अहादीस दज्जाल के ज़हूर से मुतल्लिक़ दलील का हिस्सा हैं। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं सो रहा था तो मैंने अपने आप को तवाफ़ करते हुए देखा। जब मैंने काबा के गिर्द एक सियाह आदमी को देखा जिसके बाल सीधे थे और दो आदमियों के दरमियान खड़े थे और इसके सर से पानी टपक रहा था। मैंने पूछा, ये कौन है? कहने लगे, इब्ने मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। फिर मैंने मुड़कर देखा तो एक सुर्ख रंग का आदमी, घुंघरियाले बालों वाला, दाएं आँख से अंधा और एक आँख तैरते हुए अंगूर की तरह दिखाई दी। मैंने पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, ये दज्जाल है। जो शख्स सबसे ज़्यादा इस जैसा नज़र आता था उस वक्त वो इब्ने कत्तान है। इब्ने कत्तान ख़ज़ा से ताल्लुक़ रखने वाला बनो मुस्तलिक का आदमी था। सैयदना इब्ने उमर रज़ी ताला अन्हा से एक और रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से दज्जाल का तज़किरा किया और फरमाया, अल्लाह एक आँख वाला नहीं है, लेकिन झूठा मसीहा दज्जाल एक आँख वाला, अंधा या दाएं आँख में ऐबदार होता है। इसकी आँख तैरते हुए अंगूर की तरह नज़र आती है। इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत कायम होने तक दज्जाल से बड़ी मखलूक कभी नहीं होगी। दज्जाल मशरिक़ की सिमत से, खरासान से अस्फ़हान के यहूदियों में से निकलेगा। फिर वो पूरी ज़मीन का सफ़र करेगा और मक्का और मदीना के अलावा किसी शहर को इसमें दाखिल किए बगैर नहीं छोड़ेगा।
جہاں وہ داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ فرشتے ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ فاطمہ بنت قیس رضی تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، وہ کہے گا مجھے تقریباً ظہور کی اجازت مل گئی ہے، پھر میں خروج کروں گا اور 40 دن تک روئے زمین پر سفر کروں گا اور مکہ اور مدینہ کے علاوہ کسی بستی کو اس میں داخل ہوئے بغیر نہیں چھوڑوں گا جس میں مجھے داخل ہونے سے روک دیا جائے گا، کیونکہ جب بھی میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو وہاں سے کوئی بھی شہر نہ نکلے گا۔ فرشتہ جس کے ہاتھ میں غیر میانتی تلوار ہے مجھے اندر جانے سے روک رہا ہے، ہر دروازے پر فرشتے ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ دجال سینا کی مسجد اور مسجد الاقصی یروشلم میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال کے پیروکاروں میں سے زیادہ تر یہودیوں، فارسیوں اور ترکوں میں سے ہوں گے اور دوسرے لوگوں کا مرکب زیادہ تر بدوی اور عورتیں ہوں گی۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں انس بن مالک رضی تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے پیروکار اصفہان کے یہودیوں میں سے ہیں، بھاری اور دھاری دار لباس پہنے ہوئے 70,000 ہوں گے۔ امام احمد کی روایت کے مطابق 70,000 یہودی تاج پہنے ہوئے ہوں گے۔ بدویوں کے دجال کے پیرو ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ جاہل ہیں، اور عورتوں کے پیرو ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ آسانی سے ڈوب جاتی ہیں، اور اس لیے کہ ان میں سے بہت سے لوگ جاہل ہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال اس حوض پر آئے گا جو مرکنات میں ہے، جو مدینہ کی ایک وادی ہے، اور اس کے اکثر حصے جو لوگ اس کے پاس جائیں گے وہ عورتیں ہوں گی، یہاں تک کہ ایک آدمی اپنی ساس، اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بہن اور اپنی خالہ کے پاس آئے گا، انہیں اس خوف سے مضبوطی سے باندھ دے گا کہ وہ اس کے پاس نکل نہ جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش سے لے کر قیامت آنے تک دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ یہ ان عظیم معجزات کی وجہ سے ہوگا جو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پیدا کرے گا، جو لوگوں کے ذہنوں کو چکرا کر رکھ دیں گے۔ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، لیکن اس کی جنت اس کے جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اس کی جنت ہوگی۔ اس کے پاس پانی کی نہریں اور روٹی کے پہاڑ ہوں گے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسائے اور وہ بارش برسائے گا، اور وہ زمین کو پودوں کو اگانے کا حکم دے گا اور وہ ایسا کرے گی۔ زمین کے خزانے اس کا پیچھا کریں گے اور وہ ہوا سے چلنے والے بادلوں کی طرح تیزی سے سفر کرے گا، اور وہ دوسرے غیر معمولی کارنامے انجام دے گا۔ یہ سب صحیح احادیث میں مذکور ہیں۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں حذیفہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال ایک آنکھ والا ہوگا، بائیں آنکھ میں اندھا ہوگا اور گنے بالوں والا ہوگا۔ اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، لیکن اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ مسلم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ حذیفہ رضی تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ دجال اپنے ساتھ کیا لائے گا۔ اس کے پاس 2 نہریں بہتی ہوں گی، ایک واضح طور پر پانی کی طرح نظر آئے گا اور دوسرا واضح طور پر بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح نظر آئے گا۔ اگر تم میں سے کوئی اسے دیکھے تو وہ اس دریا کو چن لے جو آگ کی طرح دکھائی دیتا ہے، پھر آنکھیں بند کر کے اپنا سر جھکا کر اس میں سے پی لے، کیونکہ یہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ دجال کے بارے میں نواس بن سمان کی حدیث میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ زمین پر کب تک رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 دن تک، 1 دن سال کے برابر، 1 دن مہینے کے برابر، 1 دن ہفتے کے برابر اور باقی دن تمہارے دنوں کے برابر۔ انہوں نے کہا، وہ زمین میں کتنی تیزی سے سفر کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بادلوں کی طرح جب وہ ہوا سے چلائے جاتے ہیں۔ وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا اور انہیں بلائے گا اور وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی بات کا جواب دیں گے، پھر وہ آسمان کو بارش کا حکم دے گا اور زمین کو سبزہ اگانے کا، اور شام کو ان کے مویشی ان کے پاس واپس آئیں گے۔ ان کے کوہان بہت اونچے ہوں گے، ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوں گے اور ان کی پشتیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ پھر وہ دوسرے لوگوں کے پاس آئے گا اور انہیں بلائے گا، لیکن وہ اسے رد کر دیں گے، پس وہ ان کو چھوڑ دے گا اور وہ قحط زدہ ہو جائیں گے اور ان کے ہاتھ میں کوئی دولت نہ ہوگی۔ وہ کھنڈرات کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا، اپنا خزانہ نکالو، اور خزانہ شہد کی مکھیوں کے غول کی طرح اس کا پیچھا کرے گا۔ بخاری نے ابو سعید خدری رضی تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ شخص جسے دجال قتل کرے گا وہ بہترین لوگوں میں سے ہوگا،
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے دجال کے پاس جائے گا۔ دجال سے فرمائے گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہ دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا۔ دجال لوگوں سے کہے گا، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اس شخص کو قتل کر دوں اور اسے دوبارہ زندہ کر دوں، کیا تمہیں کوئی شک ہوگا؟ وہ کہیں گے نہیں، تو وہ اسے قتل کرے گا، پھر دوبارہ اسے زندہ کرے گا۔ پھر وہ مومن آدمی کہے گا کہ اللہ کی قسم آج میرا اللہ پہ اور یقین بڑھ گیا۔ دجال اس کی بات یہ سن کر اسے دوبارہ قتل کرنا چاہے گا، لیکن اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ امامہ بھالی رضی تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا، اس کے فتنے کا ایک حصہ یہ ہوگا کہ وہ کسی اعرابی سے کہے گا، کیا تو سمجھتا ہے کہ اگر میں تیرے باپ اور ماں کو تیرے لیے زندہ کروں تو تو کیا گواہی دے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ تو دو شیطان اس کے سامنے اس کے باپ اور ماں کی صورت میں ظاہر ہوں گے اور کہیں گے، اے میرے بیٹے، اس کی پیروی کرو کیونکہ وہ تمہارا رب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو وہ چیز سکھائی جو انہیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ایسے راستے پر چھوڑا جو واضح ہے اور اس سے کوئی انحراف نہیں کرتا سوائے اس کے جو برباد ہو۔ جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تنبیہ کی ان میں دجال کا فتنہ بھی تھا، کیونکہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے جس کا امت کو قیامت آنے تک سامنا رہے گا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو ایک آنکھ والے دجال سے ڈرایا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد نبی تھے جنہوں نے اپنی امت کو اس سے زیادہ خبردار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دجال کی بہت سی صفات بتائی تاکہ وہ اپنی امت کو خبردار کریں۔ دجال بلا شبہ اس امت میں سے نکلے گا کیونکہ یہ آخری امت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ دجال کے فتنے سے کیسے بچا جائے؟ چند انبیاء کرام کی ہدایت پر عمل کریں جو برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے واضح کیے ہیں تاکہ وہ اس زبردست فتنے سے محفوظ رہ سکے، جس سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بچائے اور ہمیں پناہ دے۔ اسلام پر قائم رہنا، صحیح عقیدہ رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور خوبصورت ترین صفات کو سیکھنا جو کسی اور کے حاصل نہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ دجال ایک انسان ہوگا جو کھائے گا اور پیے گا اور اللہ اس سے بہت اوپر ہے۔ دجال ایک آنکھ والا ہوگا لیکن اللہ ایک آنکھ والا نہیں ہے۔ کوئی بھی اپنے رب کو اس وقت تک نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ وہ مر نہ جائے، لیکن دجال جب نکلے گا تو مومن اور کافر سب کو یکساں نظر آئے گا۔ دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگنا، خصوصاً نماز میں، یہ صحیح احادیث میں نقل ہوا ہے۔ جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہر نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے، جس کا مفہوم ہے، اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کی آزمائشوں سے۔ اے اللہ، میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مسلم نے ابو الدرداء رضی تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی ابتدا سے 10 آیات حفظ کر لیں وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ النووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے شروع میں عجائبات اور نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور جو ان پر غور کرے گا وہ دجال کے فتنے کے دھوکے میں نہیں آئے گا۔ اور اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے علاوہ میرے بندوں کو اولیاء بنا سکتے ہیں؟ یہ سورہ کہف کی خصوصیت میں سے ایک ہے۔ ایسی احادیث ہیں جو اسے پڑھنے کی ترغیب دیتی ہیں، خاص کر جمعے کے دن۔ الحاکم نے ابو سعید خدری رضی تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو وہ نور ہو جائے گی اس کے لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک۔ بلا شبہ سورہ کہف بہت اہمیت کی حامل ہے، جس میں عظیم آیات شامل ہیں، جیسے کہ غار والوں کا قصہ، موسیٰ اور خضر کا قصہ، ذوالقرنین کا قصہ، اور اس کے روکنے کے لیے ڈیم بنانا، یاجوج و ماجوج، قیامت اور سور پھونکنے کی دلیل، اور ان لوگوں کی وضاحت جن کے اعمال سب سے زیادہ ضائع ہوئے۔ وہ کوئی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ گمراہ اور اندھے ہیں۔
ہر مسلمان کو اس سورت کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اسے حفظ کرنا اور اسے بار بار پڑھنا چاہیے، خاص طور پر اس بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی جمعے کا دن۔ دجال مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں مرے گا۔ جیسا کہ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے، دجال زمین پر ظاہر ہوگا اور بہت سے پیروکار حاصل کرے گا اور اس کا فتنہ دور دور تک پھیل جائے گا۔ اس کے فتنے سے چند مومنین کے سوا کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس وقت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرقی مینار پر اتریں گے اور اللہ کے مومن بندے ان کے گرد جمع ہوں گے۔ وہ ان کو دجال کی طرف لے جائیں گے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت بیت المقدس کی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب فلسطین میں واقع مقام لوط کے دروازے پر اس کے ساتھ ملیں گے۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ ایسے پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے کہیں گے کہ مجھے تم سے کچھ کام ہے، تم مجھ سے دور نہیں ہوگے۔ پھر وہ اس کو پکڑ لیں گے اور اس کے نیزے سے اسے مار ڈالیں گے۔ اس کے پیروکار ادھر ادھر بھاگیں گے، مسلمان ان کا تعاقب کریں گے اور انہیں مار ڈالیں گے۔ اس وقت جو بھی درخت کے پیچھے بھی اگر کوئی چھپا ہوگا تو درخت بھی گواہی دیں گے کہ اے مسلمان اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی ہے، آؤ اسے مار ڈالو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم فتنے دجال کے فتنے سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ جزاک اللہ۔